Welcome, this is Najma Minhas with Global Village Space. I'm joined today by Senator Ali Zafar. He is a former law minister during the 2018 interim government and an esteemed barrister in Pakistan. Ali, thank you so much for giving me time today. Ali, it's a pleasure. Thank you for having me here. Ali, I wanted to ask you, you did a very interesting tweet today. I'll just read it out to you, and if you could explain that a bit to us. All orders passed and things done since the election of the Prime Minister are unconstitutional because according to Mustafa Impek's judgment, a Prime Minister alone without a cabinet is not the federal government. Currently, the state is running without a government. What is this judgment that you're referring to? देखिए, मैं आपके ऑडियंस के लिए इसको ज़्यादा लीगली जवाब नहीं दूंगा, बट आई विल बजाय आर्टिकल्स कोट करने के मैं इसकी जिस्ट आपको देता हूँ। हमारी जो आइन है उसमें एक तरह से आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूरी तरह अंदर एम्बेडेड है। जो आइन है हमारा वो कहता है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो अकेला हुकूमत नहीं चला सकता, उसके साथ काबीना की ज़रूरी है कि हर जो मिनिस्ट्री है, हर जो डिपार्टमेंट है रूल्स ऑफ बिजनेस में बनी हुई, उसके ऊपर एक मिनिस्टर हो और वो उसके साथ काबीना में बैठे। तो आइन ने एक डिस्क्राइब किया है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काबीना इकट्ठे जब बैठ के फैसला करती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो एक जो भी फैसला करे फेडरल गवर्नमेंट वो एक कलेक्टिव फैसला हो। तो ये जो इम्पेक्स की जजमेंट है, इससे पहले कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन ये थी कि कुछ कहते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकेला काम कर सकता है बिकॉज वही सारा कुछ होता है, मिनिस्टर अपने अपने काम कर सकते हैं, सेक्रेटरीज जो होते हैं मिनिस्टर्स के नीचे वो अपना अपना काम कर सकते हैं और ये सारी ही एक हुकूमत चला सकते हैं इस तरह इंडिविजुअल बेसिस पे। लेकिन इम्पेक्स की जजमेंट में उसमें इनफैक्ट मुझे अमाइकस बुलाया था कोर्ट ने। अमाइकस मीन्स कि आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, तो उस पर बुलाया और ये फैसला अदालत ने किया। सुनने के बाद बहस हर तरफ से अदालत ने कहा कि कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक स्टेट में हमारे आइन के नीचे, उसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि प्राइम मिनिस्टर और काबीना ना हो। तो जब भी आपका मैंने ये जो ट्वीट जिसका आपने जिक्र किया, जब भी I mean, the judgment आई क्यों थी? Which year did the judgment come and what was the context? जजमेंट इस तरह आई थी कि एक एक्चुअली टैक्स की जजमेंट थी, वहाँ से ये सारा मसला निकला। टैक्स की जजमेंट इस तरह थी कि एक टैक्स लगाया गया और टैक्स लगाने के बाद जो सेक्रेटरी था उसने उस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि उसने कहा कि ये टैक्स इस किस्म की इंडस्ट्री पे नहीं लगेगा। और बाद में दूसरा सेक्रेटरी आया और उसने वो टैक्स वापस उस इंडस्ट्री पे लगा दिया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सेक्रेटरी पहले टैक्स लगा सकता था और उसके बाद उसको हटा सकता था कि नहीं। उस पे फैसला हुआ, उस पे बहस हुई। तो हुकूमत जो उस वक्त की थी उसने कहा कि ये मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मिनिस्टर ने चूंकि सेक्रेटरी को कहा था कि टैक्स विड्रॉ कर दो, तो ये एक हुकूमती कार्रवाई है और ये टैक्स इसलिए विड्रॉ हो गया। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, आपको अगर इस तरह की कोई हुकूमत के अगर कोई बिहाफ पे काम करना है, फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करना है, तो फिर आपको एक समरी मूव करनी चाहिए काबीना के पास, और काबीना के पास समरी मूव करके प्राइम मिनिस्टर और काबीना बैठेगी तो वो हुकूमती कार्रवाई होगी, वरना हुकूमत की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस केस में इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और देखा गया कि काबीना की मीटिंग्स ही नहीं हुई, यानी कि महीने गुजर जाते थे और काबीना की मीटिंग होती थी, बाकी सारा काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। उसके बाद से
یہ جو ٹیکس کی ججمنٹ ہے اس کو آپ آج کے زمانے میں شہباز شریف کے اوپر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ ورکنگ ود ان ہز اتھارٹی؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں. تو یہ جب ٹیکس کی ایک بار ججمنٹ آ گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا, کچھ یعنی حکومت چل ہی نہیں سکتی ایک اسٹیٹ میں ہمارے آئین کے تحت جب تک اس کی کابینہ ان پلیس نہ ہو, پرائم منسٹر اور کابینہ. تو پھر یہ اس ججمنٹ کے بعد ججمنٹس بہت ساری آئیں جنہوں نے اس ججمنٹ کو اپلائی کیا ٹیکس کے علاوہ باقی کاموں پہ بھی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر ہفتے لمبی بحث ہونے کے بعد کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھیں, اور اس میں بہت لمبا ایجنڈا, بہت بڑا ایجنڈا ہوتا تھا, بہت سارے آئٹمز ہوتے تھے اور سارے فیصلے کابینہ کرتی تھی. اس ججمنٹ کے بعد پھر ججمنٹس یہ آنا شروع ہوئیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہے جو کابینہ نے اپروو نہیں کیا یا کابینہ نے اس کو نہیں دیکھا سمجھا اور اس کے اوپر ایک ڈیسیجن یا فیصلہ نہیں لیا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے وہ بالکل غلط ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ گورنمنٹ چینج ہوئی, پرائم منسٹر آئے نئے, تو ایک دن تو آپ برداشت کر لیتے ہیں اوتھ لینے میں اور باقی سارے معاملات پہ, لیکن اب تو 5-6 دن ہو گئے ہیں اور ایک اسٹیٹلیس ایک اسٹیٹ ہے لیکن وہ ایک گورنر, اس میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تک کابینہ یہ نہیں بنائیں گے جتنے اقدامات ہیں, جتنے آرڈرز ہیں, جتنے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں حکومت کے, وہ ایک طرح غیر آئینی ہیں اس ججمنٹ کے اوپر. تو مجھے یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس نظر آتا ہے. So یہ جو پرائم منسٹر ہے, for example, he's declared 3 places as camp offices. Yeah, we're hearing, for example, کہ یہ جا رہے ہیں واشنگٹن IMF کے ساتھ ڈسکشنز کے لیے. Are you saying those are illegal or they're pointless? Absolutely illegal جی, unconstitutional. اس وقت آپ دیکھیں کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ دستاویزات دیے جا رہے ہیں, وہ اپنی کامنٹس کر رہے ہیں, وہ آئین میں اور قانون میں ان کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ ان کو کوئی کابینہ میں نہ لے کے آئیں یا ان کو منسٹریز نہ دی جائیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے پچھلے 7-8 دن میں, جتنی سٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب بھی دے رہے ہیں, جتنی سٹیٹمنٹس ان کے جو باقی اراکین ہیں پارٹی کے, وہ جتنے لوگ بحث کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے بیسس پہ ہم اکانومی کو اس طرح کریں گے, سارا کچھ ایک طرح سے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ جو شہباز شریف, he is the prime minister though, right, constitutionally. Does that mean he does have access to all our secret documents and that's legal? جی دیکھیں, میں تو کہوں گا کہ پرائم منسٹر ضرور بن گئے ہیں, لیکن جب تک کابینہ نہیں ان کے ساتھ بنتی تو یہ جو آپ ایکسیس کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ان کو نہیں دی جا سکتی. میری نظر میں وہ صرف ایک انڈیویجول ہیں, اور چونکہ باقی ساری منسٹریز خالی پڑی ہیں, کابینہ بنی نہیں, اس کی تشکیل ہی نہیں ہوئی, تو فیڈرل حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی, اور جب تک فیڈرل حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی کوئی ایکسیس نہیں دیا جا سکتا کسی ڈاکیومنٹ کا ان کو. تو پرائم منسٹر تو ہیں وہ ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اوتھ کے بعد ہو گئے ہیں, لیکن ان کو کابینہ بنائے بغیر کوئی قدم وہ نہیں آگے اٹھا سکتے میری نظر. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنے دن کے اندر we should have a cabinet set up? یہ ایک گیپ ہے, ایک خلا ہے ہماری آئین میں. ازمپشن یہ کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ جب کوئی پرائم منسٹر الیکٹ آئے گا تو اس کو آلریڈی پتا ہوگا کہ اس نے کیا کابینہ بنانی ہے, اور میکسیمم 1 یا 1.5 دن میں, بلکہ میں تو کہوں گا کچھ گھنٹوں میں, وہ کابینہ اناؤنس کر کے کم از کم اس کے پورٹ فولیوز بتا کے, بے شک ساری 100% نہ ہو لیکن کم از کم سارے پورٹ فولیوز کچھ لوگوں میں ڈیوائیڈ کر کے تو وہ کیبنٹ اناؤنس کر دیں گے. یہ مجھے کچھ عجیب و غریب بات لگ رہی ہے کہ اوتھ لے لی لیکن کابینہ کے بغیر وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ بڑا میجر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہ تو پچھلے 2-3 مہینے سے چل رہا تھا, اور چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہوتے. بڑی دیر کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم اس طرح تبدیلیاں کریں گے, ہم بہتری لائیں گے, لیکن وہ سارا کچھ نظر آتا ہے کہ بالکل انپریپیئرڈ تھا, اس میں کوئی مشاورت نہیں تھی, بلکہ اب تو اتنا جھگڑا ہو گیا آپس میں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس قسم کا کابینہ ہوگا, کون سی پولیٹیکل پارٹی کو کیا پوسٹ ملے گی. تو یہ مجھے اور اس سے گھبراہٹ ہو رہی ہے.
یہ جو کیس تھا, is this the same case under which in 2019 the Prime Minister Imran Khan was told that he could not select, he did not have the prerogative to select the Chief of Army Staff by himself, and it had to be a cabinet decision? Because up to that point ایک tradition تھا نا کہ Prime Minister خود ہی چنتے تھے. جی بالکل وہی, یہی جتنی یہ سارے کیسز ہیں اس کی جو مین بیسز ہے وہ یہی امپیکٹس والی ججمنٹ ہے. اور اگر آپ نے جہاں جہاں قانون میں لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ مینز جو پرائم منسٹر ہے اینڈ دا کیبنٹ ٹوگیدر ایز ون ہول. کچھ چیزیں ہیں, کچھ آئٹمز ہیں جو پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, آئین میں جو لکھی ہیں کہ پرائم منسٹر خود وہ کر سکتے ہیں. مثلاً گورنر اگر کوئی اپوائنٹ کرنا ہے تو پرائم منسٹر فیڈرل بے شک کابینہ نہ ہو, اس کی اجازت کے بغیر بھی پرائم منسٹر کی چوائس ہوتی ہے. لیکن وہ کچھ چیزیں ہیں جو آئین میں لکھی ہیں. باقی جتنے کام ہیں, جس طرح آپ نے کہا اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف آلسو, یہ بھی ساری فیڈرل حکومت کا کام چکے ہے. اس لیے وہ فیڈرل حکومت مینز جس طرح میں نے کہا پرائم منسٹر اینڈ کابینہ, اور اگر کوئی ایک منسٹر خود کر دے یا پرائم منسٹر خود کر دے تو وہ ایک طرح نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ پرائم منسٹر کو آپ سمجھیں کہ ایک ہی از فرسٹ امنگ دا ایکولز, کہ وہ بھی ایک منسٹر ہی ہیں, صرف پرائم منسٹر ہیں, باقی ان کے ساتھ جو کابینہ ہے وہ ایکولی رسپانسبل ہے. مجھے بتائیں کہ why do you think Shehbaz Sharif is having such a difficult time putting a cabinet together then, given the fact کہ جو ہمارا آئین ہے it's focusing on collective responsibility that has to be taken by many individuals. دیکھیں جی, دو وجوہات ہیں میری نظر میں. ایک تو ہماری جنرل ہماری پارلیمنٹری سسٹم میں ایک غلطی ہے جس کا میں ذکر کروں گا, لیکن جو امیجیٹ وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایجنڈا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کا, اور یہ ایجنڈا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کسی طرح ان کو ہٹا دیں, اور بہت ساری پارٹیز اکٹھے ہو گئی تھیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ایک بار آ جائیں گے, ہٹا دیں گے, ایک پرائم منسٹر بن جائیں گے تو پھر کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا. تو اب یہ ڈویژن ہے اور وہ فیصلہ نہیں ہو رہا. آئی ایم شیور منسٹریز پہ جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کس طرح بانٹی جائے. اور یہی سپریم کورٹ میں بھی جو کیس کچھ دن پہلے چلا, وہاں کچھ ججز صاحبان کی آبزرویشنز بھی آئیں آخری دن فیصلے سے پہلے. آبزرویشنز یہ آئیں کہ آپ کس طرح چلائیں گے اپنی حکومت, آپ اتنی ساری پارٹیز ہیں, آپ لوگوں کے یہ فیصلے نہیں ہوں گے. اور وہ پہلا فیصلہ ہی جو سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے کہ کابینہ کیا ہوگی, اسی میں جھگڑا ہو گیا ہے. دوسرا جو وجہ ہے وہ ہمارے پارلیمنٹری سسٹم کی ایک میرا خیال ہے گیپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی اپوزیشنز میں شیڈو کابینہ بنائی ہی نہیں. آپ اگر دیکھیں باہر کے ملک میں تو اگر انگلینڈ کا ایگزامپل لے لیں کہ اگر ادھر کنزرویٹو پارٹی ہوگی تو وہ جب بھیجیں گے کسی کو باہر لیٹ اس سے فائنانس کی ڈسکشن کرنے کے لیے افریقن کسی ملک میں, تو ساتھ وہ انوائٹ کرتے ہیں لیبر کے لوگوں کو کہ جناب آپ کے جو شیڈو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ وہ سیکھ بھی لیں اور ان کو پتہ بھی ہو کہ کس طرح نیگوسیشن ہوتی ہے. اور اس طرح وہ اپنی ڈیولپ کرتے رہتے ہیں شیڈو کیبنٹس, تاکہ اگر کل کو دوسری حکومت دوسری پارٹی کی آ جائے تو ان کے پاس ایکسپیرینسڈ لوگ ہوں جو کہ پریکٹس کر کے ساتھ رہ کے سیکھیں, تاکہ ایک دم یہ گیپ نہ ہو اور حکومت ایک اسٹیٹ چلتی رہے. سب سے ضروری چیز پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتی ہے اسٹیٹ نے تو رہنا ہے, حکومت نے آنا جانا ہے. تو اسی لیے وہ کیبنٹ جو شیڈو کیبنٹ سسٹم ہے ہمارا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, اور وہ ضروری ہے کہ ہم کریں. Okay, so you mentioned, for example, that the Prime Minister can appoint a governor, a provincial governor. So obviously we have the case of the Punjab governor who was dismissed by the Prime Minister. And he's saying, of course, it's illegal. What kind of standing do you think he has? I mean, is this a valid argument? Can he go to the Supreme Court and challenge it? دیکھیں میرا بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, تو میں اس کا نان پولیٹیکل آپ کو جواب دیتا ہوں, اس کا پیورلی لیگل جواب دیتا ہوں. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گورنر لگانا ہے کسی کو
تو پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے اور پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ ایڈوائز کو کہے کہ میں نے نہیں مانی. اگر وہ ایسے کریں گے تو وہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے ان کو ایڈوائس مانگنی ہے, اس پہ ماننی ہے, اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس ہیں. لیکن اس کے بعد آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر گورنر کو ہٹانا ہے تو وہ پریزیڈنٹ ہٹائیں گے. وہاں ایک آئین میں کلیئرلی ایکسپریسلی نہیں لکھا کہ جو ہٹانے کے لیے بھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. وہ ایک گیپ ہے. لیکن جو عام قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو پاور ہے اپوائنٹ کرنے کی, اس کو پاور ہے ریموو کرنے کی بھی. تو ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے لگیں گے کوئی بھی گورنر, تو پھر پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے ان کو ہٹا دیں تو پریزیڈنٹ کو ہٹانا پڑے گا. لیکن دوسری طرف یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو آئین میں لکھا ہوتا کہ اس کو ہٹا بھی سکتا ہے پرائم منسٹر. تو یہ ایک کرائسس, ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہمارے ڈیولپ ہو رہا ہے, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنر جو ہیں وہ ان کو لگایا تو پریزیڈنٹ نے تھا, لیکن اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ لگایا تھا. اب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو ریموو کریں. پریزیڈنٹ کو انہوں نے لکھا ہے, لیکن پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, یہاں ایک آرگومنٹ ہے کم از کم, جس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈوائس مجھے ماننا ضروری نہیں ہے کیونکہ میں خود ہی ریموو کروں گا اگر میری مرضی ہے. Okay, so another constitutional crisis. Usman Buzdar, of course, resigned, and انہوں نے جو resignation letter لکھا تھا وہ prime minister کو لکھا تھا. And at the time, obviously, the opposition said کہ he had to write it to the governor. That case disappeared and it's now resurrected again. And now they say, PTI now is saying کہ actually, technically, Usman Buzdar is the chief minister of Punjab. So what is the locus standi of that? نا دیکھیں, بڑا ایک انٹرسٹنگ کرائسس ہے کہ پہلے ایک سیکنڈ کے لیے زیوم کرتے ہیں کہ جو ریزگنیشن دی تھی وہ غلط تھی, اور اپیرنٹلی غلط تھی کیونکہ ریزگنیشن جانی چاہیے تھی ٹو دا گورنر. تو اگر یہ ریزگنیشن ویلڈ نہیں تھی تو پھر جتنی کاروائی ہوئی اس کے بعد نیا چیف منسٹر الیکٹ کرنے کے لیے, وہ پھر ایک طرح سے غیر قانونی اور غیر ضروری تھی. اور اگر یہ ہوا تو ہمیں پورا سٹیپ بیک کرنا پڑے گا اور واپس جانا پڑے گا اسی پوزیشن میں جہاں بزدار صاحب نے کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن تھی, اور پھر پہلے وہ اس کی کاروائی شروع ہوگی. تو یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا جو ہائی کورٹ کے سامنے ہے, اور بڑا سیریس ہے اور بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ اگر ایک چیف منسٹر نے ریزائن ہی نہیں کیا تو یہ جو الیکشن کا پروسیس تھا یہ تو پھر ایک طرح سے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تھی. Okay, so only two more constitutional crises I would like to ask you about. ایک تو you know perfectly well کہ 24 جو dissidents تھے PTI کے who voted for Hamza Sharif. Technically now they are horse trading. They've been defected. So of course they can be taken out of the party. Does this mean کہ ان کی votes ابھی count نہیں کر سکتے towards Hamza Sharif? If Hamza Shehbaz Sharif, if for example election دوبارہ سے Hamza Shehbaz Sharif کرنا پڑے گا ان کو, تو کیا ان کی ووٹس کاؤنٹ کریں گی بیکاز آف دس ڈیفیکشن آرگیومنٹ؟ سیکنڈلی, یہ جو آرٹیکل 7 اپریل کو جو آرٹیکل 69 پہ جو کورٹ obviously gave its decision, ابھی there's a whole argument that court went beyond the trichotomy of powers جو پاکستان میں established ہے. So maybe the courts need to review this as well. Just your quick thoughts on this, and then also آپ مجھے بتائیں کہ how quickly will the court sort all of this, because actually there's 4 or 5 major constitutional issues in front of the courts. Okay, let me first answer your last question, second last question in fact, کہ یہ article 69 کی جو judgment ہے, how do I view it? In fact, I read an article in your magazine recently by Mr. Mohit Pizada, and he had انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سم اپ کیا تھا, اور یہ کہا تھا, اور یہی میری بحث بھی ہے اور یہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, کہ ہمارے آئین میں ایک کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاورز کا, اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک لیجسلیچر ہے, اس کا کام ہے قانون سازی کرنا, ایک عدالت ہے اس نے تشریح کرنی ہے اس قانون کی, اور ایک ایگزیکٹو ہے جس نے اپنا حکومت کو چلانا ہے. لیکن تینوں جو اتھارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں نہیں آتی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹیریٹری میں آ جائیں گی تو پھر کلیش ہوگا, اور ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں, تاریخ میں,
کہ جب وہ کلیش ہوتا ہے تو ایک انسٹیٹیوشن اس کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے اور دوسری انسٹیٹیوشن اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ نہیں چل سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ میں ایک پلر رہ جائے جو بہت اسٹرانگ ہو, آپ کو بیلنس کرنا ہے. اور ڈائسی ایک بڑے فیمس قسم کے جورسٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے یہ ایک شہد کی جس طرح مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس طرح اس کے برابر ہے, کیونکہ اس میں بڑا بیلنس رکھنا پڑتا ہے, اور اگر ذرا سا بیلنس ہو جائے خراب تو چھتا جو ہے گر سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے. اور وہ بیلنس ڈائسی کہتا ہے وہ میوچل رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت کر کے اور ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں نہ آ کے قائم ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے سپریشن آف پاورز کا, اسی کانسیپٹ پہ ایک ڈیولپ ہوا قانون, اس کو کہتے ہیں لیکس پارلیمنٹری, یعنی پارلیمنٹ کا قانون. اور وہ قانون یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کی جو بزنس ہے, جو اس کی کاروائی ہے, اس میں عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی, اور جہاں تک عدالتوں کا کاروائی ہے اس میں پارلیمنٹ مداخلت نہیں کرے گا. یہ لیکس پارلیمنٹری جو ہے یہ ہمارے آرٹیکل 69 میں بھی بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے, اور اس پہ ایک ججمنٹ بھی ہے بڑی فیمس ہماری 1958 میں. 1958 میں یہ ہوا کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا, تو وہاں جھگڑا ہو گیا اسمبلی کے اندر, اور جھگڑے میں یہ الزام لگایا گیا کہ کچھ جو ممبرز تھے ان کو ووٹ ہی نہیں کرنے دیا, ان کو پکڑ کے ان کو سائڈ پہ لے گئے. اور یہ معاملہ پھر عدالت میں آیا, جن لوگوں کو ووٹ نہیں کرنے دیا تھا, جو اسپیکر ہار گیا تھا الیکشن, جو کینڈیڈیٹ, اس نے چیلنج کیا کہ آپ اس کی دوبارہ ووٹنگ کرائیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ لیکس پارلیمنٹری کے مطابق, قانون جو پارلیمنٹ کا ہے اس کے مطابق ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے. اسپیکر کو الیکٹ کرنا یا نہ کرنا, اس میں اگر دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے نہیں ہوا, یہ ہمارا کام نہیں دیکھنا, یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے. اور اگر پارلیمنٹ ایک دوسرے کا اپنا خود نہیں خیال رکھ سکتا تو پھر وہ جائیں الیکشن میں اور جا کے پھر لوگ ان کو نہ چنیں, نیا پارلیمنٹ چن لیں. یہ ججمنٹ آئی 1958 میں. تو اگر یہ آپ دیکھیں ساری جو میں نے آپ کو لیکس پارلیمنٹری کا کانسیپٹ دیا, تو جو سپریم کورٹ کے سامنے مسئلہ تھا وہ کچھ اسی قسم کا تھا میری نظر میں, جہاں سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرائیں, جبکہ وہ اندرونی معاملہ تھا پارلیمنٹ کا. تو میری نظر میں جو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, یہ اس آرٹیکل 89 کی ایک طرح سے انہوں نے نئی تشریح کر دی, اور میں اس کو کہتا ہوں فائر وال تھی, یعنی ایک آگ کی دیوار تھی جس کو کبھی کورٹس نے کراس نہیں کیا تھا. پہلی بار کورٹس نے کراس کر دیا اور اس کے اوپر آگ اتنی ڈال دی کہ وہ فائر وال گر گئی ہے, اور اب وہ پارلیمنٹ میں انٹرفیئرنس شروع ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے سیدھا بعد پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہوا, ہائی کورٹ نے وہاں بھی ڈائریکشنز دیے, اور مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی امپائر ول اسٹرائک بیک. مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی پارلیمنٹ ہونا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پارلیمنٹ واپس اسٹرائک کرے گا, اور پارلیمنٹ پھر کورٹ کے کاموں میں بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دے گا, اور یہ انسٹیٹیوشنز کا جو کلیش ہے, this will be as bad as clash of civilizations. Okay, so my final question to you is, یہ جو ساری constitutional crisis ہمیں نظر آ رہی ہیں, do you not think it reflects to a huge gap in our constitution on various issues? And in fact, although we try to follow the UK has an unwritten constitution, which means many of these issues can be solved on the basis of tradition. ہم نے ایک written constitution لے کے آئے ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ gaps بھی ہیں. So what's the solution going forward? How do we fill these gaps given the fact that we're going to have a written constitution? آپ نے بہت انٹرسٹنگ اور اچھا سوال پوچھا, کیونکہ آپ کی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو گیپس ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کو خود ہی ان کو ریزالو کرنا چاہیے تھا اور فل کرنا چاہیے تھا, اور ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, پرانے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جس کو بھی اپرچونٹی ملے اس گیپ کو ایڈوانٹیج لینے کی, اس گیپ کا وہ لے لیتے ہیں, اور پھر یہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو یہ اس کے میری نظر میں اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ جو ہم نے پچھلے دنوں میں جو کرائسس دیکھے اور جو لکوناز دیکھے آئین میں, کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے ان لکوناز کو, کیونکہ ہمارا آئین ان رائٹنگ ہے, ریٹن فارم ہے, تو اس کو ہم گیپس کو فل کریں. کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا, آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کیا ہوا, مجھے نہیں نظر آتا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ابھی اتنے میچور ہوئے ہیں کہ ہم ٹریڈیشنز پہ
اور ان ریٹن لاز کے اوپر عمل درآمد کریں. ہمیں رائٹنگ میں ہی چاہیے اور کلیئرٹی چاہیے رائٹنگ میں, پھر ہی ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. Ali, thank you so much for your time today.